नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान कमाल क्लास साल अव्वल के उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको जो लेक्चर दिया गुज़श्ता लाहौर का जोग्राफिया, उसमें मैंने आपको डिटेल बताई थी। जो बच्चे पहले दिन लेक्चर ले रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले गुज़श्ता जो लेक्चर है लाहौर का जोग्राफिया सबक के हवाले से वो सभी लेक्चर आप लोग सुने, फिर आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स की जो आगे लेक्चर आएंगे इस मज़ा निगारी की तंज़ो मज़ाक की समझ आएगी। ठीक है। अच्छा, हम बेटा यहाँ से पढ़ रहे थे, टॉपिक आब व हवा चल रहा था और यहाँ से आज हमने पढ़ना था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से साल अव्वल लाहौर का जोग्राफिया, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से जी, लेकिन बदकिस्मती से कमेटी के पास हवा की किल्लत थी। कमेटी से मुराद यहाँ म्यूनिसिपल कमेटी है, वो कमेटी जिसका फर्ज है कि वो अवामुन्नास को, अपने शहरियों को ताज़ा हवा, पानी और दीगर सहूलतें बहम पहुँचाए, लेकिन कमेटी के पास हवा की किल्लत थी। अब ये तंज है, हवा की किल्लत से मुराद कि वो अपने शहरियों को ताज़ा और सेहत बख्श माहौल बहम पहुंचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही। ये कमेटी हाथ पे हाथ धरे बैठी है। शहर में आलूदगी बढ़ रही है, फैक्ट्रियों का धुआं, कूड़े करकट के ढेरों से उठने वाला ताफुन, फिर गाड़ियों का धुआं माहौल को, फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है, लेकिन इस कमेटी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसलिए लोगों को हिदायत की गई कि मुफाद आमा, यानी मुफाद आमा अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए, कि पेश नज़र अहले शहर को हवा का बेजा इस्तेमाल, हवा का शहरी हवा का बेजा इस्तेमाल ना करें। अब देखें कि लोगों को सलाह दी जा रही है, जब भी किसी इलाके में पानी की किल्लत हो जाए तो बजाय इसके कि हुकूमत लोगों तक साफ पानी पहुंचाए और यकीनी बनाए उनके लिए बुनियादी सहूलियात को, वो क्या करते हैं कि सहूलतों को कफ़ायत शियारी से इस्तेमाल करने का मशवरा दे देते हैं। लोगों से कह दिया जाता है कि वो पानी कम से कम इस्तेमाल करें। अगर पानी की किल्लत हो जाए, कुदरती वजह से नहीं बल्कि म्यूनिसिपल की गफलत की वजह से, तो वो इसका सद्देबाब कैसे करते हैं? लोगों को मशवरा देते हैं, लोगों को सलाह देते हैं कि वो पानी कम से कम इस्तेमाल करें। इस तरह वो अपने फर्ज से गफलत बरत रहे हैं, वो गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं, और जो अपने फर्ज से गफलत करता है वो अल्लाह के हुजूर भी सुरखरू नहीं हो सकता। तो बच्चों, यहाँ पे तंज से उन्होंने ये बात कही है कि कमेटी की तरफ से मशवरा दिया गया है कि वो हवा का कम से कम इस्तेमाल करें। हवा का क्यों? क्योंकि ताज़ा हवा लोगों को मिलती नहीं। जो हवा सांस के जरिए लोग अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में लेकर जाते हैं, उसमें कैंसर और दीगर बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम की तादाद, जरसूमों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। उसमें असल और ताज़ा जो हवा बहुत कम होती है, इसलिए लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और इन बीमारियों से बचने का सही तरीका तो यही है कि शहरियों को ताज़ा और साफ सुथरी हवा पहुंचाई जाए, मुहैया की जाए, लेकिन
ان کے لیے یعنی اچھے ماحول کا اہتمام کیا جائے، صاف ستھری فضا کو ضروری اور یقینی بنایا جائے، لیکن وہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ باہر نہ نکلیں، ہوا آلودہ ہے، اس لیے باہر نکلنا ہے تو ماسک لے کر نکلیں، ہوا کی آلودگی زیادہ ہے اس لیے وہ سڑکوں پر کم سے کم آئیں، زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق اڑایا گیا ہے اپنے فرض سے، اپنے فرض کا، اور لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس نقطے پر طنز کی ہے پطرس بخاری نے۔ جی، چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کی بجائے گرد اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہو چکی ہے، گرد اور دھواں۔ کمیٹی نے جابجا دھوئے گرد کے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیا۔ اب اس کا مطلب کیا؟ بیٹا جب بھی کوئی فیکٹری لگتی ہے تو کمیٹی کو، میونسپل کمیٹی کو دیکھنا پڑتا ہے کیا وہ شہری آبادی کے قریب تو نہیں ہے، کیا جو ایکٹ فیکٹریوں کے لیے بنایا گیا، کیونکہ بیٹا جب فیکٹری بنائی جاتی ہے، جب کوئی پولٹری فارم بنایا جاتا ہے تو آبادی سے ایک خاص فاصلے پر اس کا بنایا جانا ضروری ہے قانونی اعتبار سے، اور اگر کوئی ایسا کرتے اس قانون کو توڑتا ہے سزا کا مستحق ہے۔ اور سزا کون دے گا؟ یہ میونسپلٹی والے اس بات کو نسیان طاق پہ رکھ کر کہ کوئی فیکٹری یا گرد و غبار کے اڈے، یہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر، یہ لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ مضر صحت ہے، وہ ان سے رشوت لے رہے ہیں۔ ان کو فیکٹریاں، شہری علاقوں میں فیکٹریاں بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور جو کوڑے کے ڈھیر پڑے ہیں، فرض ہے میونسپل کمیٹی کا کہ شہر کی صفائی کا خیال رکھیں، ان ڈھیروں کو تلف کریں، کوڑے کرکٹ کو دور دراز علاقوں میں، آبادی سے دور علاقوں میں تلف کیا جائے۔ لیکن میونسپلٹی اس حوالے سے بھی بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ لوگوں نے اپنے محلوں میں گندگی کے ڈھیر بنائے ہوئے ہیں اور انہیں آگ لگا دی جاتی ہے، ان سے پھر دھواں اٹھتا ہے جو بہت خطرناک اور مضر صحت ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف نے یہ طنز کیا کہ یہ دھوئیں کے اور گرد کے جو مرکز ہیں یہ خود کمیٹی نے کھول کر دیے ہیں، جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے۔ باہم رسانی آب، اب ہوا کی بات ہوگی، اب پانی پر آ جائیے۔ پہلے اس پر ایک شعر لکھیے، میں آپ کو لکھواتا ہوں کہ کوئی کھڑکی نہیں کھلتی کسی باغیچے میں، کوئی کھڑکی نہیں کھلتی کسی باغیچے میں، سانس لینا بھی ہے دشوار، سانس لینا بھی ہے دشوار، کہیں اور چلے۔ جی، تو بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ صاف ستھرا ماحول دیا ہے تاکہ انسان تازہ ہوا میں، تازہ فضا میں سانس لے، لیکن انسان نے خود اپنے لیے یہ گندگی کے مراکز کھولے اور فطرت کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں ان کو توڑا، اس لیے وہ خود اس کا نقصان بھی اٹھا رہا ہے۔ آگے بیٹا آپ، پانی۔ باہم رسانی آپ کے لیے ایک اسکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے۔ کمیٹی نے اسکیم تو بنائی ہے، لائے عمل تو تیار کیا ہے۔ کون سا؟ یہ اسکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آتی ہے کہ خود نہیں بنائی، خود تو کچھ کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ یہ اسکیم نظام سکے کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ اب یہ طنز ہے، نظام سکہ کون تھا؟ نظام نام کا ایک سکہ، بیٹا سکہ کہتے ہیں
ماشکی کو نظام نام کا ایک ماشکی جس نے مغل بادشاہ ہمایوں کی جان بچائی تھی. بیٹا جان کیسے بچائی تھی؟ ہمایوں کی جنگ ہوئی تھی شیر شاہ سوری سے، تو ہمایوں کو شکست ہو گئی تھی اور ہمایوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی. وہ تیرنا نہیں جانتا تھا، ڈوبنے کے قریب تھا کہ نظام سکے نے بادشاہ کو ڈوبتے دیکھ لیا تو اس نے جان بچائی. ہمایوں جب دوبارہ برسر اقتدار آیا تو اس نے خوش ہو کر نظام سکے کو 1 دن کی بادشاہ دی تھی. ٹھیک ہے، اس 1 دن کی بادشاہت میں نظام سکے نے کیا کیا تھا؟ 1 دن کی بادشاہت اس کو ملی تھی. نظام سکے نے کیا کیا تھا؟ چمڑے کے سکے رائج کیے تھے. اس سے بیٹا نظام سکا اور اس کے جو عزیز و اقارب تھے وہ بہت انہوں نے پیسہ کمایا، بہت امیر ہو گئے تھے. تو یہ وہ نظام سکا ہے. نظام سکا چونکہ ماشکی تھا اس لیے اس نے ایک سکیم بنائی لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچانے کے لیے. وہ سکیم آج تک چلی آ رہی ہے. یہ طنز کیا ہے کمیٹی پر کہ خود تو کچھ کرتے نہیں، جو پہلے سے کام کیا گیا ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا، صرف وہ پرانی اسکیمیں پیش کر دی جاتی ہیں اور وہی اسکیمیں پیش کر کے یہ ووٹ لیتے ہیں جی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سکے کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات، بیٹا مسودہ کسی کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی جو تحریر ہوتی ہے اسے مسودہ کہتے ہیں. اہم مسودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے کہ اس اسکیم پر یہ عمل تو کریں، کمیٹی سکے کی بنائی اسکیم پر عمل تو کرے، لیکن دقت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نظام سکے کی بنائی ہوئی وہ اسکیم جن مسودات پر بنائی گئی تھی وہ مسودات اب ختم ہو چکے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کو پڑھنے میں اتنی دقت ہوتی ہے کہ وہ اسکیم اب قابل عمل نہیں رہی. اس لیے اس اسکیم پر غور تو ہو رہا ہے لیکن عمل نظر نہیں آتا، عمل ہوتا نظر نہیں آتا جی. اس لیے ممکن ہے کہ تحقیق و تدقیق کہ ابھی اور تحقیق کی جائے، ابھی اور مزید اس پر ریسرچ کی جائے، ان مسودات پر انہیں دیکھا جائے، پرکھا جائے، اچھی طرح جائزہ لیا جائے، پھر جب وہ اسکیم پوری طرح سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کیا جائے لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچانے کے لیے. لیکن ابھی عارضی طور پر کیا کیا؟ پانی کا یہ انتظام کیا گیا ہے کہ فی الحال بارش کے پانی کو حد الوسع شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے. بہت لطیف طنز کیا یہاں پر کہ جو پینے کا پانی ہے وہ تو ملتا نہیں، ہاں جو بارش کا پانی ہے وہ گلیوں بازاروں محلوں میں کھڑا رہتا ہے، اس کو شہر سے نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں. اب میونسپل کا فرض کیا ہوتا ہے کہ تازہ پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچائے اور جو بارش کا جو گندا پانی ہے اس کو شہر سے نکالنے کی تدبیر کرے اور پانی کی نکاسی کا بہتر انتظام کرے. لیکن افسوس کہ لوگوں کے گھروں تک پینے کا پانی تو آتا نہیں. ہاں بارش کا جو گندا پانی ہے وہ گلیوں بازاروں محلوں میں جمع ہو جاتا ہے، چوہڑ اور تالاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب دیکھیں یہ جس دور میں یہ بات کی گئی وہ بات لاہور میں اب پوری ہو رہی ہے. پچھلے دنوں جب لاہور میں بارشیں ہوئیں آپ نے دیکھا کس طرح پانی کمر تک آ رہا تھا. یہ
اس وقت کہی ہوئی بات آج بھی وہ پوری ہو رہی ہے، اس دور میں بھی وہ صداقت پر مبنی ثابت ہو رہی ہے۔ جی تو بیٹا یہ طنز ہے کہ کمیٹی نے وہ بارش کا پانی جمع کر لیا ہے کہ اب یہ پانی شہر سے باہر جانے نہیں دیں گے، یہی لوگوں کے استعمال کے لیے ان کے گھروں تک پہنچایا جائے گا۔ اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ یہ پانی جمع کرنے میں کمیٹی بہت کامیاب ہوئی ہے، حالانکہ یہ ان کی ناکامی ہے کہ وہ اس گندے پانی کو شہر سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن مصنف نے طنز سے کہا کہ اس پانی کو، بارش کے گندے پانی کو جمع رکھنے میں کمیٹی کو بہت کامیابی ملی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا، ہر محلے میں اتنا پانی جمع ہوگا کہ ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا، اور اس دریا میں مچھلیاں ہوں گی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، لیکن کمیٹی اتنی سخی، اتنی فیاض ہے، حکومت اتنی فیاض ہے شہر کی کہ اس نے لوگوں کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ خوراک کا بھی انتظام کر دیا کہ وہ پانی جو انہوں نے شہر سے نکلنے نہیں دیا اس میں مچھلیاں بھی ہوں گی اور وہ مچھلیاں لوگوں کی غذا بنے گی۔ اس طرح اگلے سال بھی، آئندہ بھی اسی حکومت کو لوگ ووٹ دیں گے کہ حکومت نے لوگوں پر احسان کیا کہ پانی کے ساتھ ساتھ ان کی غذا کا بھی اہتمام کر دیا۔ اور ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی ہوگی، ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی ہوگی جو رائے دہندگی یعنی ووٹنگ کے وقت ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا، مطلب کہ وہ جو مچھلیاں پیدا ہوں گی وہ کمیٹی کی پیدا کی ہوئی ہوں گی، اور لوگ جب وہ مچھلی کھائیں گے یعنی گھر میں اس کو غذا بنائیں گے تو وہ کمیٹی پہن کر لوگ آئیں گے، وہ انگوٹھی پہن کر لوگ آئیں گے اور اسی حکومت کو ووٹ دیں گے۔ اس احسان کو مانتے ہوئے، ان کے ممنون احسان ہوتے ہوئے کہ انہوں نے ہماری غذا کا بھی انتظام کر دیا ہے، ہماری خوراک کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ لوگوں کے اعمال میں بھی عدم توازن کو بیان کیا گیا ہے کہ لوگ بار بار یہ سیاستدانوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، بار بار ان سے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کو توڑا جاتا ہے، ان کی سنوائی نہیں ہوتی، ان سے کیے گئے وعدے توڑ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کے وعدے وعید کے جو سبز باغ ہیں وہ دیکھ کر وہ ان کے پیچھے نکلتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ عدم اعتدالی ہے لوگوں کے رویوں میں بھی، جسے بیان کیا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں وہ لکھا بھی، بلکہ وہ رہنے دیں، اب یہ علامہ اقبال کا قول لکھ لیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آخری جو اس کا حصہ رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ کل، کیونکہ 3 منٹ اس لیکچر کہ جو اصل وقت سے اوپر ہو چکے ہیں، تو باقی انشاءاللہ اگلا حصہ کل کریں گے، ساتھ ہی ذرائع عام گرفت یہ بھی ہم مکمل کر لیں گے، آہستہ کام کریں گے، لیکن وقت پر انشاءاللہ آپ کا نصاب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ نصاب ویسے بھی کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے بچوں، تو کل اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ میں ناصر، خدا حافظ۔